अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आज़म बुखारी और आप देख रहे हैं आब। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर कि ये पाकिस्तान किस डगर पे जा रहा है और जो स्टेक होल्डर हैं इस रियासत के, अगर वो कोशिश करें तो मेरे ख्याल है ये जो पाकिस्तान है ये ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें समझने के लिए कुछ चंद हक़ाइक़ हैं जो मैं आपकी नज़र रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं वो भी, और दूसरे जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो ये मुझे कहते हैं कि आप अपना तज़िया वीडियो की सूरत में ज़रूर दिया करें। मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मुझे दिन ब दिन बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ आवाम हो गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, जिनमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिनमें अदलिया है और जिनमें पार्लियामेंट है। मेरी उन तमाम स्टेक होल्डर्स जो कि पाकिस्तान को चलाते हैं, जो पाकिस्तान को बचाने में जिनका अहम रोल है, मेरी उनसे इल्तिजा है कि वही वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। मैं इन हक़ाइक़ के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 18 जमातें अदम एतमाद की एक तहरीक लेकर आईं और वो सारा जमगट्ठा जो था वो एक साइड पे हो गया और इमरान ख़ान साहब एक साइड पे थे। आखिरकार हालात बड़े अजीब व गरीब डगर में दाखिल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। मैं भी वक्तन फ़वक्तन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, मुझे इस मीडिया में 15 से 16 साल हो गए हैं, जो हक़ाइक़ मेरे सामने आ रहे थे या जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म मैं कर रहा था उसके तहत मुझे ये लग रहा था कि जनाब इमरान ख़ान साहब इस जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको नाकाम बना लेंगे और जो 1 साल इमरान ख़ान का रह गया है वो इमरान ख़ान साहब 1 साल मज़ीद काम करेंगे। फिर ये फ़ैसला होगा कि ये जो जमहूरियत का अमल है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि कोई भी जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे 5 साल नहीं कर सकती। तो मुझे ये लग रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी ताकतें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस जमहूरी अमल में मदद करेंगे और ये जमहूरी अमल आखिरकार 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और फिर फैसला हो जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी हुई है जब हम इलेक्शन में जाते हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई, बड़ी डगमगा सी गई। रात को अदालतें लग गईं और एक फ़ैसला आ गया कि जनाब इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ रहे हैं। उसमें BBC ने स्टोरी भी दी थी कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन DG ISPR ने उसकी तरदीद कर दी और कहा कि ये वाहियात किस्म की स्टोरी है। लेकिन मैं एक आम आदमी, मैं एज ए जर्नलिस्ट ख़ुद को नहीं गिन रहा, मैं एक एज ए आम आदमी कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जो सवालात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में एक आम आदमी, मैंने एक आम आदमी की सोच से सोचा कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या हुआ। सबसे पहला काम जो मैं आपको बताने लगा हूँ, याद रखिएगा कि जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, एक GD भर्ती होना चाहते हैं, एक सोल्जर भर्ती होना चाहते हैं उसके अंदर, तो आपके इलाके में, जिस इलाके से आप हैं, तो उस इलाके में वो सिक्योरिटी इदारे रिटर्न भेजते हैं कि इस बंदे के बारे में वेरीफाई करो कि क्या ये क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, क्या इसका किसी तंजीम के साथ, क्रिमिनल तंजीम के साथ, किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई FIR तो नहीं है। तो जब वो थाने में जाती है और लोकल एजेंसीज़, उसमें जितनी भी एजेंसीज़ हैं, IB है, ISI है, उस बंदे को लोकल एजेंसीज़ वेरीफाई करती हैं और फिर वो बाय रिटन देती हैं उस इदारे को जिसमें वो भर्ती होने के लिए जाता है। तो वो बाय रिटन जाता है कि जी हाँ, वाकई ये बंदा क्रिमिनल माइंड नहीं है, इसके ऊपर कोई FIR नहीं है और लिहाजा वो बंदा उसके अंदर भर्ती हो जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने का अमल है और मैं इस अमल की इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि हमारी फोर्सेस के अंदर कोई एक बंदा भी दहशतगर्द भर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेरीफाई हो चुका होता है। लोग उसके बारे में बताते हैं कि नहीं जी ये इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है,
لیکن میں ایک عام آدمی, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ 19 سیکیورٹی اداروں کو چلانے کے لیے ایک پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ کے اندر ابھی موجودہ صورتحال دیکھ لیں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں, قتلوں کے کیسز ہیں, ان کے اوپر مرڈرز کے بے تحاشا کیسز ہیں, لاہور کے اندر جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کے کیسز ہیں, ہزاروں کیسز ہیں, نادم جوکیو سندھ کے اندر قتل ہو گیا صحافی, اس کے کیسز ہیں, وہی ایم این اے ہیں, وہی لوگ ہیں. قادر پٹیل کو دیکھ لیں, میں اس بات سے حیران ہوں کہ لیاری گینگ وار کا وہ مین سرغنہ ہے, مین وہ انسان ہے وہ جو لیاری گینگ وار, مجھے نہیں معلوم کہ اس نے پتہ نہیں کتنے قتل عام کرے ہوں گے, اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اس وقت میکسیمم جو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں جنہوں نے کابینہ کا حلف اٹھایا, جو ہمارے وزیر ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کے اوپر عدالتوں کے اندر کیسز ہیں. میں ایک عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ ایک فوجی کو یا ایک پولیس والے کو جب بھرتی کرتے ہیں اس کے لیے اتنی ویریفیکیشن ہوتی ہے, ایک صاف ستھرا انسان اس فورس میں جا کے لگتا ہے. لیکن اس ریاست کو چلانے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ لوگ آج قاتل ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, ان کے اوپر اربوں کی کرپشن ہے. انہوں نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک اس ریاست کو لوٹا ہے. میں ایز عام آدمی کیا نہیں پوچھ سکتا کہ یہ میرے وطن کے ساتھ, یہ میری ریاست کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے یہ بیج لگایا ہوا ہے. مجھ سے زیادہ اس وطن کا وفادار محب وطن کوئی نہیں ہے. میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا محب وطن ہوں. میں کہتا ہوں کہ بغیر آرمی کے, بغیر کسی فورس کے, بغیر کسی پولیس کے, میں پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اور وہ قربانی مجھے پیسے کے لیے نہیں, میں ملازم ہو کر قربان نہیں ہونا چاہتا. میں اس وطن کے لیے اگر جان دینا پڑ گئی تو مجھے بغیر کسی فورس میں بھرتی ہوئے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جب اس وطن کو میرے خون کی ضرورت ہوگی. اب آتے ہیں عدلیہ کے اوپر. عدلیہ, میں عدلیہ کی تعریف کرتا ہوں. پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے میکسیمم میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے لوگوں کو انصاف ملا ہے. انتہائی سلجھے ہوئے باوقار ججز موجود ہیں, بہت اعلیٰ پے کے وکلاء اس ریاست کے اندر موجود ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے. ابھی لاسٹلی دیکھ لیں, ظاہر جعفر کیس کو دیکھ لیں, سزائے موت ہو گیا وہ مجرم. اتنا زیادہ پاورفل بندہ, میری انفارمیشن کے مطابق, ناقص انفارمیشن کے مطابق, اس جج کو 40 کروڑ روپیہ انہوں نے آفر کرائی. میری انفارمیشن کے مطابق اس جج کو جس نے ظاہر جعفر کے خلاف فیصلہ دینا تھا اس کو 40 کروڑ روپیہ آفر کرائی کہ یہ 40 کروڑ روپیہ لے لو اور ظاہر جعفر کے حق میں فیصلہ کر دو. لیکن میرا سلام ہے اس باوقار جج کو جس نے حقائق کو دیکھا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس نے بے گناہ لڑکی کا قتل کیا ہے اور ذبح کر دیا ہے, اس نے ظلم کیا ہے, اس نے سزا دے دی, اس نے سزائے موت کر دیا. تو یہ ہے. اب بات آ جاتی ہے, دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں بات کروں. میرے اپنے ادارے ہیں, میں اس وطن کا شہری ہوں, میں ٹیکس دیتا ہوں. میرے ٹیکس پیئر کے اوپر تمام فورسز کو سیلریز جاتی ہیں. تمام فورسز پاکستانی عوام کی ملازم ہیں, اس میں پارلیمنٹ بھی پاکستانی عوام کی ملازم ہے. ایک ایم این اے یا ایک ایم پی ہے, وہ میرا سردار یا وہ میرا نواب ہو یا وہ میرا وڈیرا نہیں ہے, وہ میرا نوکر ہے. میں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میرے ووٹ کی طاقت سے وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ میرے حق میں آواز بلند کرے, نہ کہ وہ میرے حقوق کی پامالی کرے, نہ کہ وہ اپنی جائیدادیں بنائے, نہ کہ وہ لوٹ مار کا بازار گرم کرے, نہ کہ وہ میرے قتل عام کرے, نہ کہ وہ مجھے غائب کروا دے. یہ ریاستی ظلم ہے, یہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, ان کو روکنے والا کوئی نہیں. جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ بڑے دھڑلے سے یہ فری ہو کے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا, کس نے کیا کر لیا. فون کالز پکڑی گئی ہیں ججز کے ساتھ, شہباز شریف کی فون کالز ہیں, نواز شریف کی فون کالز ہیں, میکسیمم لوگوں کی فون کالز ہیں. ایک کال کرتے ہیں, یہ فیصلہ کر دو, وہ فیصلہ کر دو. میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے ایک جج کو. میں نے اس سے سوال کیا, میں نے اس سے کہا کہ جناب والا آپ ایک عدل کے نظام پہ, کیونکہ عادل رب ذوالجلال کی ذات ہے, آپ ایک عدل کے نظام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کرسی ہے, خالق کائنات عادل ہے اور اس نے زمین کے اوپر عدل کو تقسیم کیا ہوا ہے.
آپ عدل کرتے ہیں؟ تو اس نے مجھے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں، میں اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں، ہمارا نظام انتہائی بوسیدہ ہے. یہ جج اس جج کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نظام بوسیدہ ہے، میں شرمندہ ہوں اس بات کے اوپر میں جو آپ کو جواب نہیں دے پا رہا. ہمیں لکھے ہوئے فیصلے ملتے ہیں، ہم ان فیصلوں کو دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ ایک ویڈیو آتی ہے تو اس ویڈیو کو بھی ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑ جاتا ہے. وہ ویژول بھی ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ ویژول بنا ہوا تو نہیں ہے، اس لیے ہم ایک قاتل کو مقتول اور ایک مقتول کو قاتل بنا دیتے ہیں. یہ جو کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ کا یہ جو کام ہوا، فیصلہ ہوا، اس کو میں ایک عام شہری ہوں، میں چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ مجھ سے بلند ہیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا عدل کا نظام ہے اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک جو عام آدمی ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، مجھے آج تک ایک فیصلے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ فیصلہ کیا ہوا. وہ یہ کہ اگر قاسم سوری نے رولنگ دی آرٹیکل کے تحت، اس نے کہا کہ جی میں نے یہ خط دیکھا ہے، یہ بغاوت ہوئی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت ہے اور ایک جمہوری عمل کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے، میں ڈسٹرائے نہیں ہونے دوں گا اور میں اس سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اس نے رولنگ دے دی، ایک اس نے آئین کا آرٹیکل پڑھا، اس کے تحت اس نے رولنگ دے دی، بات ختم ہو گئی. اس کے اوپر جوڈیشلی نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. میں ایک عام آدمی میں چیلنج نہیں کر سکتا، مجھے قانون کا نہیں پتا. لیکن میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ دیکھیں عدل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، عادلانہ نظام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی فیصلہ دیں آپ دونوں کو سامنے کھڑا کریں، جس نے کیس کیا اور جس کے خلاف ہے، آپ دونوں سائیڈ کو سنیں. آپ جب ایک سائیڈ کو سن کر فیصلہ دیں گے تو پھر عادلانہ نظام نہیں ہے. آپ نے قاسم سوری کو نہیں بلایا، آپ نے اس خط کو نہیں دیکھا، آپ نے فیصلہ دے دیا، آپ نے صدر اور وزیر اعظم کو جھوٹا قرار دے کر آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے اور آپ نے فیصلہ دے دیا اور وہ ریورس ہو گیا سارا نظام اور وہ عدم اعتماد تحریک لے کر آ گئے اور آج دیکھیں کہ وہ کیا ہو گیا ہے. مجھے یہ ملک کل کو تصادم میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، میں میڈیا دیکھ رہا ہوں، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، میں عام آدمی سے ملتا ہوں. نہ کوئی جنرل عام آدمی سے ملتا ہے، نہ کوئی جج عام آدمی سے ملتا ہے اور نہ کوئی سیاستدان عام آدمی سے ملتا ہے. میں عام آدمی سے ملتا ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میری عام آدمیوں کے اندر بیٹھک ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. آپ لوگوں کے خلاف میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. یہی آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ پریس کانفرنسیں کریں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی نہیں ہیں، ہم سیاست میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے لینا دینا نہ ہو، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے زیادہ ہم جنگ لڑتے ہیں. دیکھ لیں ہمارا سوشل میڈیا، دیکھ لیں میری پوسٹیں ذاتی طور پہ دیکھ لیں. میں نے ہمیشہ فوج کے حق میں بولا ہے، میں نے فوج کی قربانیوں کو اپریشیٹ کیا، میں مانتا ہوں. جب آپ ایک ادارے کے ترجمان ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب صحافیوں کے سوالات کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کھول کے سوال کریں، میں جواب دوں گا. آپ ان صحافیوں کو جواب دیتے ہیں کہ جی ڈالر کم ہوا ہے، اکانومی اپ ہو رہی ہے. جب آپ یہ باتیں کریں گے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ جو ہے ڈاؤن ہوا اور اکانومی اپ ہو رہی ہے تو سوال تو پیدا ہوں گے. دیکھیں آج ڈالر کی آپ دیکھ لیں، آج ڈالر کدھر ہے، اکانومی کدھر ہے، وہ مہنگائی کا جو معیار ہے وہ کدھر ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بدن. اس ریاست کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ریاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج آپ جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں، آپ عام آدمی کی آواز سنیں، عام آدمی کی جو آپ سے محبت کرتا ہے. میں تو پاکستان کا اور آپ کے لیے درد دل رکھتا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ پاکستانی عوام کے لیے فیصلہ کریں، آپ پاکستان کے حق میں بولیں، آپ پاکستانی عوام جن نمائندوں کو چاہتی ہے ان کو لے کر آئیں. ابھی بھی وقت ہے. میں کہہ رہا ہوں اس تصادم سے بچا جا سکتا ہے. میں ایز اے صحافی آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، خدا را آپ دو میں سے ایک کام کر لیں. یا تو
آپ خود اس نظام میں آئیں اور اس نظام کو چلائیں، ورنہ یہ چور لٹیرے، یہ ڈاکو جو آج پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایز اے عام آدمی مجھے قبول نہیں ہیں۔ یہ جو میرے پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سابقہ لوگ ہیں جن کی نسلیں لوٹ مار کا بازار گرم کرتی ہیں، ان کے بچے کھربوں پتی ہیں، ان کی اولادیں کھربوں پتی ہیں۔ ایک عام آدمی ہونے کے ناطے مجھے یہ قبول بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کوئی عمران خان کے حق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی عمران خان کو ہی لہیں، وہی آخری مسیح ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیں میرے پاس نو چوائس، میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں اگر 3 بندوں میں سے نواز شریف، زرداری اور عمران خان، اگر 3 بندوں میں سے میرے پاس چوائس ہو، میں عمران خان کو ریفر کروں گا، میں عمران خان کو ووٹ دوں گا۔ وہ اس لیے میں ووٹ دوں گا کہ میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ میں بارہا دیکھ چکا ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ یہ ٹکے ٹکے کے غریب غربا آئے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے لباسوں میں آئے تھے، آج یہ کھربوں پتی ہیں، ان کی نسلیں کھربوں پتی ہیں، یہ پاکستان کے اوپر راج کر رہے ہیں۔ کیا ان کی نالائق نسلیں ہی پاکستان کو چلانے کے لیے ہیں؟ کیا اس پوری ریاست میں جن کو آپ 23 مارچ کے اوپر بلا کر ایوارڈ سے نوازتے ہیں، جن دماغوں کو، جن ذہین لوگوں کو، آئی ٹی کے اندر جو ذہین ہے، ہیلتھ کے اندر جو ذہین ہے، اسٹڈی کے اندر جو ذہین ہے، جو دماغ سپورٹس کے اندر ذہین ہے، جنہوں نے اچیو کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اصل میں وہ حقدار ہیں اس ریاست کو چلانے کے لیے۔ میری دردمندانہ اپیل ہے تمام ان سٹیک ہولڈروں سے کہ جو اپنے ہی سسٹم کے اندر کسی کرپٹ کو برداشت نہیں کرتے، خدا را یہ وطن آپ کا ہے، آپ ہی اس کے محافظ ہیں، آپ نے اس وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا را اس ریاست کو بچائیں، اس پارلیمنٹ سسٹم کے اندر ایک عام آدمی کو لے کر آئیں جو ایک عام آدمی کے لیے آواز بلند کرتا ہے، نہ کہ ان ظالموں کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔